बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। काजी फाइज ईसा साहब के वालिद काजी मोहम्मद ईसा साहब के हवाले से कल मैंने एक वीडियो की थी और उसमें कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे, किताबों के हवाले दिए थे, आपको बताया था कि किस राइटर ने उनके वालिद साहब के कल्लात के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में कल्लात की शमूलियत के हवाले से जो मनफी किरदार अदा किया था वो क्या था। ये वीडियो जब पब्लिक हुई तो उस पर 300 से ज़्यादा अफराद ने कमेंट किया है। इन 300 कमेंट्स में से मैंने 8 कमेंट्स सिलेक्ट किए हैं आपके सामने रखने के लिए। अब 300 में से 8 कमेंट्स क्यों सिलेक्ट किए हैं, उसकी वजह यह है कि ये 8 लोग वो हैं जो या तो मेरी बातों की तस्दीक कर रहे हैं या उसमें इजाफा कर रहे हैं, यानी ये वो लोग हैं जो इस मामले को के किसी न किसी पहलू को खुद से जानते हैं, या उन्होंने तहकीक कर रखी है, या उन्होंने इस बारे में सुन रखा है, या वो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इन चीज़ों की तायीद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कमेंट किया है, उनकी शख्सियत पर मनफी अंदाज में गुफ्तगू की है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो उनके वालिद के हवाले से सवाल उठाए हैं। तो मैं उन कमेंट्स को अपनी इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा। वो ज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म है, आपको अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी है, लेकिन जिन चीज़ों की मैं तस्दीक कर पाता हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अब मैं वो कमेंट्स सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। देखिए, एक साहब हैं आमिर मसूद साहब, उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि असद भाई, काजी ईसा के मुतालिक आपने जो बताया वो अभी भी अधूरा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि काजी ईसा गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग भी करता रहा। दूसरी बात यह है कि किसी भी जज या ब्यूरोक्रेट या पुलिस ग्रुप या किसी भी ओहदे पर तैनाती के लिए मुतल्लिका उम्मीदवार की कम अज़ कम 1 या 2 नस्लों के किरदार को ज़रूर खंगालना चाहिए। अंग्रेज़ की इस खत्ते में कामयाबी और लंबे दौरे हुकूमत का यही राज था कि वह तमाम ओहदों पर तैनाती से पहले उम्मीदवार का ख़ानदानी पस मंज़र ज़रूर चेक करवाया करता था, क्योंकि ख़ानदानी पस मंज़र बहुत मैटर करता है। अब ये जो मामला है स्मगलिंग का, मैं ये पहले से जानता हूँ, मैंने सुन रखा है। और सुन किस अंदाज में रखा है, सुन ये रखा है कि काजी मोहम्मद ईसा साहब जो हैं, ये जब ब्राज़ील में सफ़ीर तैनात किए गए थे तो इन्होंने ब्राज़ील से वापस आते हुए हीरे स्मगल करते हुए ये पकड़े गए थे, और हीरे स्मगल करते हुए ये पकड़े गए मुबैना तौर पर, तो इनको सज़ा के तौर पर इनकी सिफारत इनसे वापस ले ली गई थी। अच्छा, अब ये मैंने अपने सीनियर्स से सुना है, इसको मैंने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा है, लेकिन मैं उस किताब और मैंने सुना है कि ये किसी की याददाश्तें हैं जो किताब में लिखी गई हैं, गालिबन मुनीर अहमद मुनीर साहब की हैं या किसी और की हैं। मैं भी उस किताब तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर नहीं किया। लेकिन ये बहुत से लोगों की ये राय है और इस बारे में जो है वो मालूमात लोगों के पास हैं कि काजी मोहम्मद ईसा साहब जो हैं वो स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे और इसकी पादाश में उनको अपनी सफारत से हाथ धोना पड़े थे। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले से ये जानता हूं, लेकिन मैंने इसलिए इसको शेयर नहीं किया कि मैं भी पूरी तरह से तस्दीक नहीं कर पाया। तो ये बहरहाल कमेंट किया गया है, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। एक और साहब हैं कसीम अहमद साहब, उन्होंने लिखा है ब्रदर असद, नसीम हिजाजी मेरे सगे मामू थे। नसीम हिजाजी साहब का कल मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो में, तो ये उनके भांजे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे सगे मामू थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप बयान कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त है। काजी ख़ानदान की गद्दारी और साजिश की सारी कहानी हमने अपने मामू नसीम की ज़ुबानी सुन रखी है। आपका शुक्रिया कि आपने तारीख़ी हक़ाइक़ पाकिस्तानी कौम के सामने रखे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आमीन। अब ये कसीम साहब जो हैं वो कह रहे हैं, और ये चूँकि भांजे हैं नसीम हिजाजी साहब के, तो इनके पास ये फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो नसीम हिजाजी साहब से होगी। और नसीम हिजाजी साहब जो हैं वो उनके हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि उनका एक किरदार रहा, उनका और कुछ और लोगों का, जिन्होंने कल्लात को पाकिस्तान में शामिल करने में किरदार अदा किया। और ये ज़ाहिर है ये मुखालिफ ग्रुप था काजी ईसा साहब का, जो कि इसकी मुखालफत कर रहे थे। तो इनका कहना यह है कि नसीम हिजाजी साहब जो हैं उन्होंने ये सारी बातें हमसे तफसील से शेयर की हुई हैं, ये कहानियाँ हमने सुनी हुई हैं। तो ये एक तरह से कैसा मैसेज था, कमेंट था जो कि इस सारी कहानी की तस्दीक कर रहा है, इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया। एक और सुनिए, मोहम्मद मिर्ज़ा साहब हैं, वो ये कहते हैं कि काजी फाइसा की तरह उसका बाप काजी मोहम्मद ईसा बहुत बड़ा मुनाफिक था बरसग़ीर की तकसीम से पहले। अच्छा चलें, ये तो ज़ाती कमेंट हो गया, मैं इसको ये तो उनकी राय है, लेकिन चूंकि इसका हिस्सा तो मैं पढ़ दिया मैंने। आगे वो कहते हैं कि बरसग़ीर की तकसीम से पहले गो वो मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सदर था
مگر اس کی ساری کوشش اور تگودو یہی رہی کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہ بن سکے بلکہ آزاد بلوچستان قرار دیا جائے اور وہ خود اس کا صدر یا وزیر اعظم بن جائے۔ یہ غدار انگریزوں کی مونچھ کا بال تھا اور ان کا چہیتا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے باپ اور انگریزوں نے سر توڑ زور لگایا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہ بن سکے، مگر یہ اللہ کو منظور نہ تھا۔ چنانچہ کچھ دھرتی کے سپوت اٹھے اور شیطانوں کے پلان کو ناکام بنا دیا۔ ان مجاہدوں میں شعراء پاک ناول نگار نسیم حجازی اور میر ظفر اللہ جمالی کے والد بھی تھے۔ اللہ پاک پاکستان کے مجاہدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اس کے دشمنوں جن میں قاضی محمد عیسیٰ پیش تھا ہمیشہ کے لیے جنوں میں جلائے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اگر کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو ان کی بھی مغفرت کرے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے یہ جو بددعا دی گئی ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اینی آگے وہ لکھتے ہیں کہ موخر و ذکر حضرت قائد اعظم کی آستین کا سام تھا، جیسے آج قاضی فائز عیسیٰ عدالت عظمیٰ میں پاکستان اور اس کے عوام کے دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ کامنٹس میں آپ کے، اور میں آپ کو بتاؤں بعض دفعہ ہمیں اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے، یعنی ہم کورٹ کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کورٹ میں کچھ قانونی نقطوں کو ہم بیان کرتے ہیں تو کامنٹس میں آ کر لوگ ان نکات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جن پر ہماری توجہ نہیں گئی ہوتی یا جو ہماری نظر سے جو پہلو نہیں جو نظر میں آئے ہوتے۔ تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو کامنٹ کرنے والے ہیں وہ کئی حوالوں سے ہم سے زیادہ چیزوں پر ان کی گرپ ہوتی ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ کامنٹس منتخب کیے ہیں، کیونکہ میں نے جو کل آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا تھا، چیزیں شیئر کی تھی، یہ اس کے علاوہ ہیں بہت سارے لوگ جنہوں نے اس تاریخ کو پہلے سے پڑھ رکھا ہے یا کچھ اور پہلوؤں پر وہ جو پہلوؤں کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک جان بخاری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ اس لیے بھی دینا تھا کہ وہ لوکل پشتون یا بلوچ قبیلے سے نہیں تھے، وہ ایک افغانی انگریز بوٹ پالش خاندان تھا۔ انگریز نے پشین شہر پہ قبضے کے بعد پشتونوں کی قوم ترین اور سیدوں کی زمین پر جو قبضہ کیا تھا، اس کے بعد قاضی کو ساری سٹی کی قیمتی اراضی اور آس پاس کی زمینیں لوٹ کرائیں۔ ان متاثرین خاندانوں میں سے سید خاندانوں کے گھرانوں میں سے ایک کا میں خود چشم و چراغ ہوں۔ اب یہ جو جان بخاری صاحب ہیں یہ خود سید زادے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں سید خاندان سے ہوں، تو ان کی چونکہ ان کے ساتھ ایک چپخلش رہی ہے یا یہ اس سارے واقعے کے ان کے آباء و اجداد خود چشمدید گواہ ہیں، تو انہوں نے ایک راوی کے طور پر اور ایک گواہ کے طور پر یہ کامنٹ کیا ہے اور اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آگے آئیے، اعجاز محمد خان صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رجحان جمالی، اوسطا محمد اور قلات میں اب بھی ایسے افراد موجود ہیں جو آپ کی باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو گویا اعجاز محمد خان صاحب جو ہیں شاید ان کا تعلق بھی انہی علاقوں میں سے کسی ایک سے ہوگا، تبھی یہ وثوق سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کامنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یس وائی کے نام سے شاید کوئی صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ تھینکس، آئی ہیڈ آلویز وانٹڈ دس ٹاپک، پلیز آلسو فائنڈ آؤٹ ویدر فائز از اڈاپٹڈ اور ریئل سن آف عیسیٰ۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو چیک کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ عیسیٰ صاحب کے جو ہیں وہ سگے بیٹے ہیں یا اڈاپٹڈ ہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ آئی میٹ ون آف ہز نیبرز آن اے پلین، he said Faiz and his sister were adopted and maybe came to Isa family when he was 4 or 5 years old. Please find and make video. اچھا، اب یہ انہوں نے ایک اور نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے کہ اڈاپٹڈ ہیں اور ان کے سگے بچے نہیں ہیں۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک نیا پہلو بہرحال انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک صاحب پرویز اختر صاحب کامنٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ الطاف حسین قریشی اور ریاض شاہد اچھے تحقیقار اور جرنلسٹ ہیں، ان کی غیر جانبداری شک سے بالا تر ہے، نیز یہ دونوں صحافی قاضی عیسیٰ کے مخالف نہ تھے، دونوں نے قاضی عیسیٰ سے متعلق معلومات ریاست قلات اور بلوچ سرداروں سے حاصل کی جو قاضی کے کردار اور پاکستان سے محبت سے اچھی طرح واقف تھے۔ قاضی عیسیٰ فائز کو دیکھ لیں، ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ریاست اور فوج کو دن رات گالیاں دیتے ہیں، پنجابی میں کہاوت ہے جیسے کوکو ویسے بچے۔ تو یہ پرویز اختر صاحب کا کامنٹ ہے ان رائٹرز کے بارے میں جن کو کل میں نے کوٹ کیا تھا۔ اچھا، ایک اور صاحب جو اس جلسے کے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جلسہ ہوا جس میں ایک اشتعال انگیز تقریریں ہوئیں، اس میں اس کی رداد ایک صاحب لکھ رہے ہیں، غالباً انہوں نے اس جلسے کے حوالے سے ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں اور میرے پاس کم معلومات تھی جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جس جلسے کی رداد آپ نے بیان کی ہے وہی مشہور جلسہ ہے جو لیاقت پارک کوئٹہ میں ہوا، اور اس جلسے میں اردو پشتو مکس تقریر کا بڑا شہرہ رہا۔ عمائدین آتے اور تقریر کرتے جاتے اور باری آئی حاجی فتح خان کی، فتح خان مارکیٹ والے۔
وہ ذرا ہچکچا رہے تھے تو بیگم جینیفر عیسیٰ قاضی عیسیٰ کی غیر ملکی بیوی تھیں. بیگم جینیفر عیسیٰ نے بصد اصرار انہیں آمادہ کیا. حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا، کیا فرمایا یا آپ خود پڑھ لیں، میں نہیں پڑھ رہا. آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ کہ میں تقریر کرنے کھڑا نہیں ہو رہا تھا، بیگم صاحبہ کے کہنے پر آیا ہوں. اچھا، اب یہ اس جلسے کے بارے میں یہ صاحب بھی جانتے ہیں، سکندر IAK اسٹینڈرڈز کے نام سے جو ان کا اکاؤنٹ ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک جلسہ ہوا تھا اور اس میں کس قسم کی تقریریں ہوئی تھیں، تو یہ انہوں نے ایڈ کیا ہے میرے کل والی ویڈیو میں. تو یہ وہ کچھ پوائنٹس تھے جو یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو چیزیں کل میں نے بیان کی اس کی تائید یا اس میں اضافے کے لیے جو 8 کامنٹ کیے گئے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اب اس میں ایک اور دلچسپ کامنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کوئی ریان گیلانی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اوئے آپ پارا سے 50,000 منتھلی لینے والوں، آگے لکھا ہوا چولو. اچھا، اب میں نے اس کو کے جواب میں آپ کو یہ لطیفہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کل ہی کسی نے بھجوایا تھا کہ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے جلا کر کوئلہ کر دیں. تو یہ بھائی جلنے والوں کو کے ساتھ. اچھا، ایک چیز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اور شیئر کر لیتا ہوں. یہ خواجہ رضی حیدر صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے قائد اعظم پہ کافی کام کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کچھ خطوط اکٹھے کیے جو قائد اعظم کو لکھے گئے تھے. اب یہ CAG سیویج بنام محمد علی جناح، ان کا ایک خط ہے. مائی ڈیئر قائد اعظم، آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے قاضی محمد عیسیٰ کو 19 تاریخ کی شام کو بلایا. میں نے انہیں بتایا کہ بلوچستان میں اس وقت مسلم لیگ کے نام پر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے اور جو سرگرمیاں جاری رکھی ہیں انہیں حکومت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے. جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں اور جو بیانات وہ دے رہے ہیں اور جن سرگرمیوں میں وہ مصروف ہیں، ان سے صوبے میں مختلف طبقات کے درمیان تصادم کا اب خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اگر ان کی کارروائیاں جاری رہیں تو اس کا نتیجہ خون خرابے کی صورت میں نکلے گا. یعنی آپ کل جو لوگ کہہ رہے تھے نا میری ویڈیو کے کامنٹ میں کہ اگر قائد اعظم اگر یہ بلوچستان اور پاکستان کے مخالف تھے تو قائد اعظم نے ان کو اپنے قریب کیوں رکھا ہوا تھا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قائد اعظم کو جب ان کی سرگرمیوں کا پتہ چلا تھا، اور یہ 1948 کا ہے یہ خط، تو جب قائد اعظم کو پتہ چلا تھا تو انہوں نے ہدایت جاری کی کہ ان کو بلائیں اور ان سے سرزنش کریں، ان سے پوچھیں. لیکن یہ آخری دن تھے قائد اعظم صاحب کے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ بہت شدید بیمار ہو گئے تھے اور ایک طرح سے وہاں پر ایک جو ہے وہ بند ہو کے رہ گئے تھے زیارت میں اور باقی جگہوں پر. تو لیکن انہوں نے ہدایت کی تھی کہ ان کو بلا کے ان سے سرزنش کی جائے. تو یہ اس کا جوابی خط ہے کہ قائد اعظم صاحب آپ کی ہدایت کے مطابق یہ ان کو بلایا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے اگر ان کی کارروائیاں جاری رہیں تو اس کا نتیجہ خون خرابے کی صورت میں نکلے گا، بجائے اس کے کہ حکومت کے اس دشوار کام میں مدد کریں کہ صوبے کے کرینے سے ترقی کے لیے بلوچستان کے مختلف عناصر کو یکجا کیا جائے. وہ قابل اعتراض اور انقلابی سرگرمیوں میں مشغول ہیں جن سے ان مقاصد کے حصول میں رکھنا پڑ رہا ہے جو حکومت کے پیش نظر ہیں. میں نے ان جہتوں کی نشاندہی کی جن میں ان کی کارروائیاں جاری ہیں اور انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر وہ انہیں بند کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے حکومت کو مجبوراً ان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک اور جو خط ہے جو کتاب کا حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ کتاب جو ہے خواجہ رضی حیدر صاحب نے جو خطوط اکٹھے کیے ہیں جو قائد اعظم کو لکھے گئے ہیں، یہ اس کا حوالہ ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے قاضی عیسیٰ صاحب کی. بہت سارے لوگ قاضی عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اب وہ جمع کر رہے ہیں، وہ سامنے لا رہے ہیں. اس سے کم از کم یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ قاضی فائز صاحب نے اپنے والد صاحب کے بارے میں جو یک طرفہ انٹرویو دیا وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کے بہت سے جو گرے ایریاز ہیں، شیڈی ایریاز ہیں، ان پر بھی ایک ڈیبیٹ موجود ہے تاریخ کے اوراق میں، وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.